नवाज शरीफ बातें करता है ना जी मुल्क की, यहाँ पे हुक्मरानी की है, उसको मुल्क से प्यार है, मोहब्बत है, लाए ना एक बेटे को बॉर्डर पे खड़ा करें, पता लग जाए कि कुर्बानी किसको कहते हैं। यार मेरे फौज के नौजवान जो है 20,000 रुपये तनख्वाह पे जानों का नजराना देता है। आप ज़रा आए ना अपनी एक अंगली मुल्क और कौम के लिए कटा के देखें, आपको मैं मान जाऊँ। उधर बैठ के कभी फ़ौज के ऊपर अटैक करते हो, कभी इदारों के ऊपर करते हो, कभी मुल्क तोड़ने की बातें करते हो। शर्म आनी चाहिए यार आपको। तुम मुल्क दुश्मन हो, आपका मुल्क के अंदर कोई काम नहीं है। अगर ऐसा ही आपकी ज़बान चलती रही कि वो दिन दूर नहीं है, लोग ये जो मुस्लिम लीग नून में थोड़े से लोग जो आपके साथ हैं ये भी आपको बाय बाय करके चले जाएंगे। इन्होंने इनकी आप तारीख उठाए ना जी, इन्होंने कब पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है? अब मुझे इनकी सियासी तारीख उठा के दिखाया जी। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए इन्होंने जब भी मुंह खोला है किसी ने कहा है कि शुक्र है हम पाकिस्तान के आज़ादी के इस गुनाह में शरीक नहीं थे। किसी ने क्या एजेंडा पेश किया है, किसी ने क्या एजेंडा पेश किया है, किसी ने ये कहा है कि मुझे पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे दफनाना जो है वो मंजूर नहीं है, मुझे अफ़गानिस्तान में दफन करो। ये वो लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह यही टोला आपके साथ रहा तो मैं आपकी सियासत का जनाजा निकलते हुए देख रहा हूँ। मेरे भाई बात सुनो, आज बलूचिस्तान का जो नक्शा उठा के देखे ना, उसके चारों तरफ जो है हमारे सरहदें हैं। उधर इंडिया हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, इधर से जनाब ईरान हमारे सर पे है, इधर से अफगानिस्तान है, दरमियान में खिता ऐसा है। उसके वहाँ पे आप खड़े होकर इस तरह की बात करते हैं मुल्क तोड़ने की, तो आपको मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि मुल्क को तोड़ने की बात किस लिए, इख्तिदार के लिए। अगर आज ये लोग असम्बली में होते तो क्या आप बताएं ना जी इस तरह की सिचुएशन होती। और मेरा काबिल एहतराम आलिम दीन मौलाना फजलुर रहमान साहिब, वो मुझे हल्फन कहे कि जिन लोगों के साथ मौलाना साहब आप खड़े हैं ये लोग ठीक हैं। मौलाना साहब ने तो बयान दिया था कि मैं जानता हूँ इन्होंने करप्शन की है, लेकिन इनके साथ खड़े होना मेरी मजबूरी है। हाँ, वो ये मजबूरी है कि मौलाना साहब इस दफ़ा इख्तिदार में नहीं है, बस और क्या मजबूरी हो सकती है जी। वालेकुम सलाम। कल जलसे में अपोजिशन की तरफ से एक तरफ तो मुल्की इदारों को निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की गई। इस हवाले से क्या कहते हैं? ये जो इत्तेहाद बना हुआ है जी, ये इत्तेहाद मुल्क के लिए, इदारों के लिए और इस कौम के लिए एक ख़तरे की घंटी मैं देख रहा हूँ बज रही है। ये सेम अल्ताफ़ हुसैन 2 की कापी हो रही है। वहाँ पे जो भी उठ के कहता है या तो इदारों के ख़िलाफ़ बोलता है या अपने मुल्क की सालमियत के बारे में बोलता है। इनमें और अल्ताफ़ हुसैन में अगर कोई फ़र्क है तो मुझे कोई बंदा बता दें कि जी ये फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है जी। अल्ताफ़ हुसैन मुल्क को तोड़ रहा था अंदर अंदर से, और ये जो है सरियाम बरमला जो है मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। या मेरे रब, कोई है जो इनके ज़बान को लगाम दे, कोई इदारा है तो मुझे बताएं। यही बात जो है आम आदमी कहें तो वो जनाब उसको ना वो क्या बोलते हैं गद्दार साबित करके तो उसको जेल हो जाती है, और यही बात जो है वो सियासतदान करे तो कुछ नहीं होता। ये क्या वजह है यार? ये दोहरा मेयार क्यों है? आम आदमी के लिए कुछ बातें हैं, बड़े लोग, क्या ये बड़े लोग हैं? ये इदारों को भी गालियाँ निकालते रहे हैं, ये जनाब आर्मी चीफ को भी गालियाँ निकालते रहे हैं, ये मुल्क तोड़ने की बात भी करते रहे हैं। इनको कोई नहीं रोकेगा जी। आखिर ये निज़ाम बना हुआ है, ये हुकूमत बना हुआ है, ये अदालतें बनी हुई है, ये कानून किसके लिए है? ये गरीब के लिए बना हुआ है। इनसे डर लगता है इनको, इदारों को। चीफ जस्टिस इस पर सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लेता है? पीछे जो है वो चीफ जस्टिस देखते रहे, वो टमाटरों पे भी सो मोटो लेते थे। अब मुल्क तोड़ने की बात होती है, गद्दारी की बात होती है तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। और ये ना समझे नवाज शरीफ और ये दूसरी तीसरी चौथी ये जो मिक्स अचार वाली पार्टियां बनी हुई, ये ना सोचें इनके जो अपने ज़ाती कारकुन हैं वो भी इस बात से जो है परेशान है कि ये हमारे जो लीडरान हैं ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हमें। यार कल अगर ये मुल्क के इदारों मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं या ये इनको कोई इख्तिदार दोबारा मिल जाता है तो क्या ये आर्मी इनके साथ नहीं रहेगी? ये किस तरफ आवाम को लेके जा रहे हैं यार अपने मफाद की खातर। अभी अगर ये इख्तिदार में होते या फिर पीछे जो होता आता दो पार्टियों के नूरा कुश्ती वाला काम कि भाई तुम मुझे कुछ ना कहना और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, अगर उस तरह की कोई बात होती तो ये तो खामोश होकर घर में बैठते।
ابھی ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ ملک جو ہے ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی ہے بہت، میں اس کو محسوس کرتا ہوں، بالکل مہنگائی ہے، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، عام عوام تھوڑی سی پریشان بھی ہے، مگر یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ میرا ملک جو ہے مضبوط ہو رہا ہے، میرے ملک میں جو ہے قانون کی حکمرانی آ رہی ہے۔ اگر اس پہ اگر یہ ادارے نہیں بولیں گے، ان کو جناب غداری کا نوٹس بھیجیں۔ یار ملک توڑنے کی باتیں اگر وہ الطاف حسین کرے تو آپ اس کی پارٹی میں بینڈ لگا دیتے ہیں، یہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو لیڈر حضرات ہمارے اس اسٹیج کے اوپر چڑھ کے کوئی کہتا ہے جی انڈے جو ہے وہ اتنے کے کلو ہیں اور آلو جو ہے اتنے کا درجن ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ انڈے جو ہے بازار سے درجن میں ملتے ہیں یا کلو میں ملتے ہیں، آلو درجن میں ملتے ہیں یا کلو میں ملتے ہیں، وہ اس قوم کی جو ہے نا وہ سربراہی اور وہ اس کا لیڈر بنا پھرتا ہے۔ جی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یار، جو ایسے لوگوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ یار آپ کو کیا کوئی تمغہ ملے گا، آپ کو کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا ایسے بندے کے پیچھے کھڑے ہونے کی؟ یہ بات کرے خدا کی قسم، اس کا چہرہ نہ دیکھو تو اس کی آواز سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مورت جو ہے وہ بول رہی ہے۔ ہاں جی، اس میں مردوں والی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں نا جی، کیا ہے مردوں والی بات؟ کہتا ہے جی وہ انڈے اتنے کا کلو ہے اور آلو جو ہے وہ اتنے کا درجن ہے۔ یار شرم آنی چاہیے میرے پیپلز پارٹی کے ان میچور بھائیوں کو جو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور نواز شریف کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں جی، اس میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا، بہتر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے کام بھی کیا ہوگا، انہوں نے ملک کے اداروں کے لیے جدوجہد بھی کی ہوگی۔ وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہیں نا کہ یہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کے جو جملے ہیں ملک کے بارے میں وہ ٹھیک ہے، اگر وہ حلفاً کہہ دیں کہ یہ پیر صاحب یہ ٹھیک ہے تو کل سے خدا کی قسم میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا، مگر وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ ان کو پتہ ہے یہ ادارے توڑنے کی بات کر رہے ہیں، ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں، ملک کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی پتہ ہے کیا خواہش ہے جی؟ ابھی اگر ملک پریشان ہو تو عوام پریشان ہوگی، عوام پریشان ہو تو پریشانیاں ہوں گی، ٹینشنیں ہوں گی۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلے، ملک میں جو ہے معاملات جو ہے بگاڑ کے پاس طرف جائیں، تاکہ عوام جو ہے، عوام کیوں آپ کے ساتھ نکلیں بھائی؟ آپ اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو یہ جو کہتے ہیں کہ گلشن کو سنواریں گے ہم، ان سے پوچھو کہ اجاڑا ہے گلستہ کس نے؟ یار میں آپ کو دوبارہ کیوں موقع دوں؟ آپ پچھلے 30-35 سال سے جو ہے وہ پاکستان پہ قابض نہیں ہے؟ اب بتائیں نا مجھے، آپ پنجاب کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ حکومت آپ سے گئی ہے، اب کس طرح کی بات کریں گے؟ اگر آپ نے کچھ کرنا تھا اداروں کے لیے، عوام کے لیے، دیکھیں جی سڑکیں اور پل بنانے سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر سڑکیں اور پل بنانی ہوتی، آپ بتائیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور خلافت کے اندر، اپنے دور نبوت کے اندر مکے اور مدینے میں کتنے پل بنائے ہیں، کتنی سڑکیں بنائے ہیں۔ انہوں نے امت تیار کی ہے، انہوں نے قوم تیار کی ہے کہ جدوجہد کریں۔ یہ کیا تھا؟ وہ پل بنا لیا، وہ جناب سڑکیں بنا رہی ہیں، پیسہ ادھار آ رہا ہے، وہ میٹرو چل رہی ہے، سبسڈی دے رہے ہیں میٹرو کی۔ ایک پیسنجر جو ہے وہ آپ کو اس ٹائم 40 روپے کا پڑتا تھا، آپ پیسنجر سے 20 روپے لیتے تھے۔ 20 روپے ان لوگوں پہ پڑتا تھا جنہوں نے کبھی میٹرو کو جو ہے نزدیک سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ترقی ہے بھائی؟ ترقی یہ ہے کہ آپ کے ادارے مضبوط ہو، آپ کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ٹھیک ہو، آپ کے جناب بارڈر جو ہے وہ مضبوط ہو، دشمن پہ آپ ہیوی ہو جائیں۔ بتائیں نا ابھی جو یہ کیا نام ہے، یہ کون سا ملک تھا جس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرانس میں، اب نواز شریف ہوتا تو کبھی بھی اس کے صدر کو یہ بات نہ کہتا، کوئی اور حکمران ہوتا کبھی نہ کہتا۔ کیوں نہ کہتا؟ ان کے وہاں پہ مفاد ہیں، ان کی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں، ان کے معاملات ہیں، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی میں یہ برداشت نہیں کروں گا، اور آپ کو پتہ ہے میرے خیال سے ترکی نے جو ہے نا ان کا سفارتخانہ اپنے ملک سے ختم کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں، کل جلسے میں بلوچستان کو الگ ریاست بنانے کی بھی بات کی گئی، اور سارے جو ہمارے اپوزیشن کے رہنما وہاں اسٹیج پہ بیٹھے تھے، کسی نے اس پہ بات نہیں کی، کوئی بھی اس پہ بولا نہیں ہے، سب چپ کر کے بیٹھے تھے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ شرم آنی چاہیے جی۔ یہ محمود خان چغزے اور یہ دوسرے تیسرے، انہوں نے ان کی آپ تاریخ اٹھائے نا جی، انہوں نے کب پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے؟ اب مجھے ان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دکھایا جی۔ ہاں جی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انہوں نے جب بھی منہ کھولا ہے
کسی نے کہا ہے کہ شکر ہے ہم پاکستان کی آزادی کے اس گناہ میں شریک نہیں تھے، کسی نے کیا ایجنڈا پیش کیا ہے، کسی نے کیا ایجنڈا پیش کیا ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھے پاکستان کی سرزمین پہ مجھے دفنانا جو ہے وہ منظور نہیں ہے، مجھے افغانستان میں دفن کرو۔ یہ وہ لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح یہی ٹولہ آپ کے ساتھ رہا تو میں آپ کی سیاست کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی بات سنو، آج بلوچستان کا جو نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا، اس کے چاروں طرف جو ہے ہمارے سرحدیں ہیں، ادھر انڈیا ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، ادھر سے جناب ایران ہمارے سر پہ ہے، ادھر سے افغانستان ہے، درمیان میں خطہ ایسا ہے، وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہیں ملک توڑنے کی، تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ملک کو توڑنے کی بات کس لیے؟ اقتدار کے لیے۔ اگر آج یہ لوگ اسمبلی میں ہوتے ہیں تو کیا آپ بتائیں نا جی اس طرح کی سچویشن ہوتی۔ اور میرا قابل احترام عالم دین مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ مجھے حلفاً کہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب آپ کھڑے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ مولانا صاحب نے تو بیان دیا تھا کہ میں جانتا ہوں انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہونا میری مجبوری ہے۔ ہاں، وہ یہ مجبوری ہے کہ مولانا صاحب اس دفعہ اقتدار میں نہیں ہے، بس اور کیا مجبوری ہو سکتی ہے جی؟ مولانا صاحب کی ایک رسپیکٹ ہے اپنی دینی اداروں میں، مولانا صاحب کو چاہیے ان لوگوں سے دور رہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ کوئی ملک توڑنے کی بات کر رہا ہے جی، ہاں جی، کوئی اداروں پہ بھونگ رہا ہے جی، کیا ہے اداروں پہ بھونگنے کا کیا مقصد ہے؟ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے۔ اور آپ انڈیا کی چینل دیکھیں نا جی، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ وہاں پہ ان کی وہ ایک دوسرے میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ آرمی کو یہ ناپسند کر رہے ہیں۔ کون ناپسند کر رہا ہے؟ میں انڈیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، آرمی کو ناپسند کرنے والا ایک ٹولہ ہے، وہ ٹولہ ہے جو سیاسی بے روزگاروں کا ٹولہ ہے، وہ عام عوام نہیں ہے۔ آپ عوام اب دیکھیں نا، ابھی جنگ ہوتی ہے تو فرنٹ پیج پہ یہ عوام کھڑی ہوگی، ہم آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے آرمی کی قربانیاں ہیں ملک کی بنیادوں میں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، نوجوان ہمارے شہید ہو کے آتے ہیں گھروں میں اور ان کی والدہ جو ہے خوشی سے نڈال ہوتی ہے کہ بھئی مجھے خوشی ہے اگر میرے 10 بیٹے بھی ہو تو وطن پہ قربان ہے۔ آپ بتائیں نا جی۔ اور دوسری بات، پاکستان مسلم لیگ، یہ اصل اس کے وارث جو ہے نا، یہ نواز شریف وغیرہ نہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ اس کے وارث جو ہیں یہ چودھری شجاعت وغیرہ ہیں، چودھری پرویز الہی ہے، چودھری ظہور الہی ہے، جس نے مسلم لیگ میں جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ چودھری ظہور الہی تھا۔ ہے جی، ان کا کیا ہے؟ یہ تو یرغمال کیا ہوا ہے انہوں نے مسلم لیگ کو، اصل مسلم لیگ کے وارث یہ لوگ نہیں ہیں۔ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر کسی نے جانوں کی قربانی دی ہے تو وہ بھٹو کا خاندان ہے۔ آج بھٹو کے 11 سال جنرل صاحب نے پیپلز پارٹی کو مٹانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا، اور الحمدللہ وہی کام جو ہے 5 سالوں میں زرداری نے کر دیا۔ پیپل پارٹی اتنی شلنگ ہو کے اتنی سی رہ گئی ہے، صرف ایک صوبے تک محدود رہی، اور دیکھ لینا اگر یہی پوزیشن ہوئی نا، یہ انڈے کلو والے اور یہ آلو درجنوں والی، تو ہو سکتا ہے وہاں سے بھی یہ لوگ ہاتھ دھو بیٹھے۔